तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो रियल हिस्ट्री ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जी की है, जिनके बारे में कल ही पढ़ा था हमने। जब हम सुन रहे थे वो वीडियो सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था मतलब सलाहुद्दीन अयूबी जी ने ही वहाँ पे वो इजिप्ट में जाके वो किया था। तो उनके ऊपर ही काफी ज्यादा मतलब ये इनके बारे में पता चल जाएगा, इनकी स्टोरी के बारे में कि कौन थे ये। कभी माइंड में होता है कि ऐसा नाम सुना हुआ है ना सलाहुद्दीन अयूबी, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कि भाई इनका क्या रह चुका है करेक्टर। और स्टार्ट करते हैं, फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, फिर वीडियो के बारे में बात करते दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जो इस्लाम के इतिहास में सलाहुद्दीन अयूबी जैसे इंसान की अहमियत को बखूबी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होगी कि जो इस महान शख्स से भी वाकिफ़ नहीं होंगे। और उसकी सबसे मेन वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन्स ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी करैक्टर्स को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है। हालांकि वो अपनी तारीख के उन बड़े करैक्टर्स को भूल गए हैं कि जिनकी बदौलत मुसलमानों ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखा हुआ है। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे हम बैतुल मक़दिस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर 3 धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है कि जो ईसाई धर्म में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी उसे अपनी अहमियत देते हैं, और तीसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उसे अपना समझते हैं। और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है। उसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का क़िबला अव्वल है, यानी काबे से पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती थी। और यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। यानी इस्लाम में काबे के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी इमारत का समझा जाता है तो वो बैतुल मुक़द्दस ही है। बैतुल मुक़द्दस से 3 मजहबों की अक़ीदत के जुड़े होने की वजह से ही हमेशा से ही मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इस पर अपना हक जताने के लिए जंगें होती आई हैं। और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, तो कभी मुसलमानों के भी हाथ में आया। लेकिन अफसोस आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था, और उस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जितनी इज़्ज़त की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज़्ज़त की निगाहों से गैर मज़हब यानी ख़ास तौर से ईसाई के लोग भी देखते हैं। हालांकि हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से ही फ़तह किया था, यानी ईसाइयों से छीना था। उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को ईसाई भी बड़े ही इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोज़ का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब था। आपकी सल्तनत को अयूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आपकी सिपह सालारी में आपकी फ़ौज ने बहुत सारे इलाकों को फ़तह किया, और सबसे ख़ास बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इस्लाम में इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने इस्लाम में काबे के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने वाली इमारत यानी बैतुल मुक़द्दस को जालिम ईसाइयों के हाथ से छीन कर फ़तह कर लिया था, और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने मुसलमानों से जब बैतुल मुक़द्दस को छीना और बैतुल मुक़द्दस पर फ़तह हासिल की तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की हदें पार कर दी। बैतुल मुक़द्दस की कहानी शुरू होती है काफ़ी लंबे वक्त पहले से। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया था, और उसके बाद तकरीबन 3 सदियों से ज़्यादा मुसलमानों के पास ही इसकी बागडोर रही। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मुसलमान कमज़ोर पड़ने लगे। मुसलमान छोटे छोटे फ़िरक़ों में बढ़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त की मुस्लिम सल्तनत जो कि सल्जूक सल्तनत थी वो कमज़ोर पड़ गई।
اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائی ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ حالت ایسی ہو گئی کہ فلسطین کے پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا، لیکن افسوس خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو ان کی جگہ پر تخت پر بیٹھ سکے، لہٰذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نور الدین زنگی کی پوری سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور لہٰذا صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع ملا جن کی اس کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کس طرح ہم اپنے آباء و اجداد کی اس چیز کو واپس لیں جو ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بٹھایا گیا ان کی عمر صرف 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بٹھائے گئے تو اس وقت مصر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز تھے، انہیں جہاں ایک طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا تو وہیں دوسری طرف شراب اور زنا جیسے بری بری چیزوں سے بھی اپنی سلطنت کو چھٹکارا دلانا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے لباس میں گھس چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں میں ہی خرید و فروخت کر کے اپنے ایجنٹ لگا رکھے تھے، پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ۔ اس دور کی عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب بہت زیادہ کارگر مانی جاتی تھی، یعنی ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی ایسے انسان کو دیکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہماری ٹکر کا دشمن ہے یا ہم سے کہیں زیادہ مضبوط دشمن ہے، تو وہ اس کے خلاف شراب یا لڑکیوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور افسوس ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس بھی جایا کرتے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے سے مصر سے فلسطین پہنچ گئی، لہٰذا بیت المقدس کی جب عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نامی ایک مضبوط سپہ سالار پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو وہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ مصر کی مسلمانوں کی حکومت کی فوج میں ہی ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا نازی۔ یہ دیکھنے میں تو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندرونی طور پر پکا عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس ایجنٹ کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، لہٰذا نازی نے
اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے۔ کئی جگہ محفل میں اس نے پیشکش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی اس چال کو اپنے سامنے ذرہ برابر بھی ٹکنے نہ دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی شراب کو پینا تو دور ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لہٰذا نازی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو پھر اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا والا فارمولہ اپنایا، اور وہ دوسرا والا فارمولہ تھا لڑکی کا فارمولہ۔ لہٰذا اس نے ایک رات ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کو اپنے کام کے لیے راضی کر لیا۔ اس خوبصورت لڑکی کو راضی کرنے کے بعد وہ نازی جنرل جو عیسائیوں کا ایجنٹ تھا، وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان، ایک لڑکی آئی ہے جو بہت دور سے سفر طے کر کے آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بالکل اس لڑکی کو جلد از جلد اندر بلا لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ نازی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ نازی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ وہ لڑکی اس بات کی بھی ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ نازی جو اندرونی طور پر عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، یہ آپ کو کس جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور اسے اس خیمے میں بھیج دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت ملنے کے بعد اس غدار کمانڈر نے اس لڑکی کو یہ مشورہ دیا کہ تمہیں جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا ہیں اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پینے کے لیے راضی کر لے گی تو تجھے وہ سب کچھ دیا جائے گا جو تیری مرضی ہوگی۔ لہٰذا اس ارادے کے ساتھ وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف روانہ ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوئی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس لڑکی کو وہ چادر دے دی اور اس سے یہ کہا کہ اس چادر سے اپنے بدن کو ڈھک لو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی اپنے اوپر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی محبت کے ساتھ اس لڑکی سے یہ سوال پوچھا کہ اے لڑکی، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ اس وقت عیسائی حکومت کے لوگ یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کی بچپن سے ہی اسی کام کے لیے پرورش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لڑکی سسک سسک کر رونے لگی اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے اس لڑکی سے فرمایا جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہنا کہ تم نے مجھے جو کام سونپا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے سرداروں سے یہی کہا اور اس لڑکی کی یہ بات سن کر تمام عیسائی لوگ خوش ہو گئے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اگلی صبح ہوتے ہی نازی کمانڈر یعنی جو عیسائیوں کا آدمی تھا اور مسلمانوں کی فوج میں رہا کرتا تھا، اس نے یہ غدر مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا سلطان تو ایک شرابی ہے، ہمارا سلطان تو ایک زناکار ہے۔ تمام لوگ اس سے بڑی حیرت میں پڑ گئے اور لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورے محل میں ان کے بارے میں یہی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر اتنی بڑی بڑی تہمت لگا رہے ہو، کم سے کم ایک بار اس لڑکی سے تو پوچھو جس کے بارے میں نازی کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لڑکی کو بلایا گیا۔ اس لڑکی نے تمام لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ شریف اور نیک شخص نہیں دیکھا ہے، کیونکہ رات بھر میں ان کے خیمے میں رہی، اس کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی غلط کام کرنا تو دور میری طرف غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا جب لڑکی نے یہ جواب دیا تو تمام لوگوں کے سامنے اس نازی کمانڈر کی کرکری ہو گئی اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ عیسائیوں کی جب یہ لڑکی اور شراب دونوں سازشیں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں جاری رکھیں، لیکن وہ ہر سازش میں ناکام ہوئے جاتے تھے۔ لہٰذا اب ان لوگوں کو ڈر ستانے لگا تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیسے نپٹا جائے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بیت المقدس کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ آخرکار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا اور مصر میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا تو پھر انہوں نے بیت المقدس کے راستے پر روانہ ہونے کا
ارادہ کیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مصر سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے لوگوں میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کی فتح۔ اور پھر حطین کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی، جس میں مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کی فوج کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوکھار فوج ظالم فوج کا صفایا کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف اپنے قدم دھیرے دھیرے بڑھا رہی تھی، اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کا جوش بڑھانے کے لیے اپنی فوج کے درمیان میں آ کر عیسائیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ ہزاروں ظالم فوجیوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں عیسائی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اسی دن سے مسیحی حکومت کا وہاں سے خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری عظیم فوج کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں کے عیسائی لوگوں کو یہی امید تھی کہ شاید انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب ہم لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو ہم نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ویسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا اس وقت کی عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام عیسائیوں کو فدیہ لے کر وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور جو لوگ غریب تھے، فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کا فدیہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا وہ ممبر بیت المقدس میں نصب کر دیا، جو ممبر نور الدین زنگی نے اس خواہش کے ساتھ بنوایا تھا کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اس میں یہ ممبر رکھا جائے گا۔ لیکن دیکھیے خدا کو کیا منظور تھا کہ نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری کی۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر جب پوری دنیا میں ہوا کی طرح پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نام کے ایک انسان نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے، تو تمام دوسری عیسائی حکومتوں میں تہلکہ مچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام عیسائی حکومتوں نے آپس میں ایکتا کر لی، اور انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اس طرح کے تمام دیشوں نے مل کر ایک فوج تیار کی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجوں کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ عیسائیوں کی اس پوری فوج کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ وہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کی تعداد کچھ ہزاروں میں ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 3 سے 4 سال تک لگاتار اس فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار عیسائی فوجوں کو یہ لگنے لگا کہ انہیں اب کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، اور آخرکار اس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری دنیا میں یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے دور کے سب سے مضبوط، سب سے بہادر اور سب سے ہوشیار سپہ سالار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر اور نڈر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک دل انسان بھی تھے۔ وہ ہمیشہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ ہر غریب انسان کو وہ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے اور اس سے محبت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی سلطنت میں ہمیشہ ان لوگوں سے ملنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے جو غریب اور کمزور ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی روپیہ کمایا اس کا زیادہ تر حصہ انہوں نے صدقہ ہی کر ڈالا۔ ان کے پاس کبھی اتنا پیسہ بھی جمع نہیں ہو پایا کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ ایک بار حج ضرور کریں، لیکن وہ جنگوں میں اتنا زیادہ مصروف رہے کہ انہیں اس چیز کا موقع بھی نہیں مل سکا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی جمع نہ ہو پایا کہ ان کے اوپر حج فرض ہو سکے۔ آپ مسلم اور غیر مسلم ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے تھے، لہٰذا آپ کی یہ نرمی اور آپ کی یہ دریا دلی کی ہی وجہ تھی کہ تمام عیسائی لوگ بھی آپ کی آج بھی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیک دلی کا صرف ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی نسلوں کے لیے وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ، ایک دینار اور صرف 36 درہم تھے، اور ان تمام چیزوں کی قیمت ملا کر بھی اتنی قیمت نہیں بن پائی تھی کہ اس قیمت کے ذریعے سے آپ کی تدفین یعنی آپ کو دفنایا جا سکے۔ لہذا آپ کے دفنانے کا خرچہ بھی اس وقت کے خلیفہ نے اٹھایا تھا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی بھر سلطنت کی، اس کے باوجود بھی اس نے اپنے لیے اتنا پیسہ بھی نہیں بچایا کہ جس پیسے کے ذریعے سے صرف اس کی تدفین ہی کی جا سکے۔ لہٰذا یہ تھے ہمارے اصل ہیرو،
کہ جن کی زندگی یقیناً ہمارے لیے ایک آئیڈل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہمیں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ دوستو یہ تھی ویڈیو، اور کافی اچھی ویڈیو تھی۔ ایک گریٹ کریکٹر کہہ سکتے ہیں جنہیں کہ اچھے ویکتیتو والے وہ انسان تھے۔ آپ نے سنی یہ سٹوری۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر اس طرح کے مسلمان اس وقت تھے نا، مطلب انہوں نے پورا مطلب ایک طرح سے جیسے کہ ہم سنتے بھی آئے ہیں، قرآن میں بھی سنا اور میں بھی کئی لیکچرز میں بھی سنا ہے کہ ریالٹی میں ایک انسان اور مسلمان کو اسلام کے اکارڈنگ کیسے جینا چاہیے۔ بٹ باہر کی لائف میں ہمیں کچھ ایسا نہیں دکھتا ہے زیادہ، یا آج کے لوگوں میں بھی دیکھیں چاہے مسلمان ہو وہ بھی بہت مطلب اتنا زیادہ کہ وہ اتنا سب کچھ رہنے کے بعد بھی اگر ان کے پاس نہیں ملا تو اس کا مطلب سمجھ لو کہ ویسے لوگ آج ہیں نہیں، بجائے دوسروں کو ہیرا ماننے کے اگر ہیرو ان کو مان کر۔ یہ ویڈیو تو ویسے نان مسلم سب کے لیے ہے، اگر انہیں اچھی لگی، کیونکہ کریکٹر ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں جو اچھے دل والا ہوتا ہے اور مطلب نیڈر ہوتے ہیں جو، اور جو جی کر دکھا دیتے ہیں، جی سمجھ رہے ہو، تو ایسے کریکٹر آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ ان کو سیکھنے کے بجائے دوسروں کو زیادہ آئیڈیل اپنا مان لیتے ہو، اور آپ اس چیز میں ہو جاتے ہو اپنے اپنے حساب سے۔ اگر ان کو مان کر جیے، میں یہ صرف نان مسلم کے لیے بات نہیں ہے، میں مسلمس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اگر اس طرح کے مسلمس آج شاید ہی دیکھنے کو ملیں گے نا، جیسے جے پی عبد الکلام تھے، بہت کم ممی، بہت کم کہہ سکتے ہو۔ اب یہ تو اسپرچل وہ ایز اے مطلب ویکتی دیکھو تو ہمیں تو اچھے لگتے ہیں، بٹ اسپرچویلٹی کے اوپر دیکھو یا ویسے دیکھو تو وہ ان کا اپنا پرسنل ہے، کوئی وہ دیکھیں گے بھی کتنا وہ کوئی کس میں تھا، ہم کسی کے اوپر آبجیکشن نہیں اٹھا سکتے، اور پراپر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنے وہ تھے۔ اور یہ تو اب ان کی اتہاس بن چکا ہے، اور یہ ان کی سٹوری بتا رہی ہے جس طریقے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان کو دیکھ کر مسلمس اگر جئیں تو زیادہ بیٹر ہوگا، کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر جیسے وہ لڑکی والی آپ نے سنی تھی سٹوری، کیا اس طرح کے لوگ ملتے ہیں؟ نہیں، بہت کہنے کی بات ہے، ملتے ہیں نہیں ملیں گے آپ کو نا۔ تو پھر یہاں پر بچنے والی بات ہے، ہر کوئی اپنے انسار ڈھال تو لیتا ہے، لیکن آج دیکھ لو بڑے بڑے چیسی کھانے والے بھی کیوں نہ ہو، ان کے پاس بھی وہ چیزیں سب کچھ ملتی ہے، اتنا سب کچھ پیسے سب کو، وہ کہاں سے آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہو نا۔ تو یہی بات سوچنے سمجھنے کی کہ اتنی گریٹ پرسنالٹی کے کریکٹرز اگر آپ کے ہیرو آپ بناتے ہو تو آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر پاؤ گے، اور اگر کر رہے ہیں، اگر کئی جگہ پر دیکھو، اگر آپ کو ایسا دیکھنے کو ملے چاہے مسلموں کے تھرو دیکھے، تو پھر آپ سمجھ لینا کہ وہ نام سے تو مسلم ہو سکتے ہیں اس وقت، لیکن وہ اپنی آئیڈیولوجی مطلب اس سے مطلب جو قرآن کے تھرو یا پرماتمک روپ سے پھر وہ نہیں ہوں گے، وہ اسلامک نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان ضرور ہو سکتے ہیں، مطلب ایسا اگر ہوتا ہے تو اگر وہ ان کے اکارڈنگ اس طریقے سے جی رہے ہیں تو پھر وہ سمجھ لو کہ وہ ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہو گے ویڈیو کے بارے میں؟ آپ کو ان کریکٹرز کے بارے میں سن کے اچھا لگا؟ ہاں، یہ اچھا لگا جب انہیں راج گدی پہ بٹھایا گیا تو 21-22 سال کی عمر تھی، تو ان کے اندر یعنی کہ جو گن تھے یا نڈرتا تھی، تو وہ تو چھوٹی عمر سے ہی آ گئی تھی نا، اور وہ اپنے ارادے کے پکے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا، جب انسان اپنا ارادہ پکا کر کے ہمت کر کے کچھ ٹھان لیتا ہے اور نکل پڑتا ہے اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو سوچا، جو چاہا، وہ ایک ٹارگٹ بنایا، اس ٹارگٹ بھی اچھا تھا، ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ بے وجہ کسی پر انہوں نے شاید آکرمن کیا، ان کا آکرمن اس سے تھا کہ ہماری چیز چھینی ہوئی ہے اور جو ہمارے لیے پوتر ستھان ہے اور بہت بڑھیا مطلب وہ ہے کہ جس کی طرف دیکھ کر وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، تو اس ستھان کو واپس پراپت کرنے کے لیے وہ تو مطلب کہ ٹارگٹ اپنے آپ ہی اچھا ہے جب انسان اچھا ہے، کیونکہ بعد میں بھی انہوں نے جب فتح حاصل کر لی تو اس کے بعد انہیں عیسائیوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا۔ اگر کچھ عیسائی وہ اپنا نہیں دے پاتے جو بھی جرمانہ ہے تو وہ خود اپنے حق سے دیا کرتے تھے۔ لاسٹ میں جیسے انہوں نے بتایا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ان کے تو کفن دفن کے لیے پیسے پورے نہیں تھے، تو مطلب کہ اس انسان نے زندگی میں کیا کمایا؟ یہی کمایا کہ انہوں نے نیک کرم کمائے، اور ان کے آج نیک کرم کی وجہ سے ہم ان کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اسی نیک کرم کے کارن ہی بھائی کسی سے دویش بھی نہیں، لیکن ایک پوری کائنات یا سلطنت کو اپنے قبیلے کو مطلب ہے کہ فتح کرنا اور ان کو بچانا، اور دشمنوں کو بھی دوبارہ ایک ایسی سیکھ دینی کہ ایک انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔
آپ کو اچھی لگی ویڈیو اور آپ کو یہ کریکٹر اچھا لگا؟ بالکل، بہت مطلب ایسے ہی جو لوگ جنمتے ہیں کہ جن کا سوبھاؤ نڈر ہوتا ہے، کچھ پانے کی اچھا ہوتی ہے اور صرف یہ نہیں کہ ان کو وہ ایک جگہ پانی تھی کیونکہ وہ ان کے ایک پرارتھنا کا استھان تھا۔ بات ہوتی ہے کہ کسی کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی بھی بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے عیسائیوں نے ان کے اوپر حاوی ہو کر اس جگہ کو ہتھیا لیا یہ یا تو جو ویڈیو ہم ان نے کا پہلے بھی دیکھی تھی جب یروشلم میں حضرت عمر کے ٹائم میں انہوں نے جیتا تھا، ہاں، جب وہ سینا تھی ساری ان کی، ہاں تو تب یہ یاد اور تب بھی تو انہوں نے ان کو کرسچنس کو کہا نہیں تھا ہوں، کہ آپ اس والی مطلب بے شک آپ کر لو، آپ پہ توڑیں گے نہیں یا کچھ کریں گے نہیں، ہوں، جب حضرت عمر ان سے ملنے گئے تھے ہوں، تو پھر وہ خوش ہو گئے تھے تب بھی، تو پھر اس کے بعد 300 سال تک رہا تھا، پھر یہ ٹوٹنے لگے تھے کیونکہ لوگ آپس میں ہی چھوٹے چھوٹے ان میں بٹ گئے تھے نا کہ میں یہ میں وہ، تو پھر اس طریقے سے ان کا پتن شروع ہو گیا کیونکہ جب بٹ جاتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو اپنے حساب سے ان کو دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے نا، مطلب کہ ہم ریئل ہیں کیونکہ اس میں بٹ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ریئل ہیں، تو پھر وہ کٹ گئے، تو پھر اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، ایکتا ٹوٹی تو بھائی انہوں نے واپس جیت لیا اس چیز کو، تو تو مطلب ہاں اس کریکٹر مطلب کہ ہوں، بھائی اصول آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاں، بارے میں بھی بالکل کہ ایسا یہ ضروری مطلب صرف ایک یہی مقصد نہیں ہوتا کہ ان کو اپنی پرارتھنا کا استھان واپس سے حاصل کرنا تھا، بات ہوتی ہے کہ ظلموں کے خلاف کھڑے ہونے کی بھی، جو ایک سمے میں اگر عیسائی دوسرے عام لوگوں پہ بھی اگر ظلم کر رہے تھے یا اس طریقے کا ماحول صرف شراب اور لڑکیوں تک ہی ایک سماج وہ سیمت ہو گیا تھا یا اس طریقے کی گندگی پھیل رہی تھی، تو ان چیزوں کے خلاف بھی کھڑے ہونا اور ان چیزوں کو سدھارنا، واپس اس سماج میں وہ نیم لاگو کرنا جو سبھی آنے والی جنریشن کے لیے صحیح ہو، تو ایسی یہ چیزیں لانے کے لیے بھی ایسے انسانوں کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ان کی یہ سارے ویوہار کو لے کے ان کی جو انہوں نے حاصل کیا اور انت میں جس طریقے سے ان کے دفنانے کے لیے بھی ان کے لیے کوئی جمع پونجی نہیں تھی، تو آج ہم ایسے کریکٹر کو سن رہے ہیں تو یہی ان کی ایک اصل کامیابی ہوتی ہے جیون کی۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی جو کریکٹرز ہم جب ان کے بارے میں سن رہا تھا تو وہ مجھے جیسے میں نے قرآن پارہ بھی سنے اور اپنا ویسے اور بھی سنی اسٹوری سنی اور بھی سب کچھ پیچھے پروفیٹس کی وہ اسٹوری بھی ہم نے دیکھی ہیں، تو جب ان کی دیکھ رہے تھے نا اسٹوری تو اس ٹائم یہ لگا تھا کہ وہ اسی چیز کو جی رہے تھے، مطلب پرماتمک لیول پہ اللہ اور قرآن سے ریلیٹڈ ہی وہ اپنے سے بادشاہ بن کر ان کے ویکتو میں وہ نہیں تھی کہ میں بادشاہ بن کر یہ بھی پی لوں یا وہ بھی کر لوں، وہ پرماتما کی راہ میں مطلب جو کرنا چاہتے اس سے کنیکٹ ہو کر ہی کر رہے تھے، اس سے ہٹ نہیں رہے تھے، مطلب جو اسلامی ہے نا وہ اس کے اوپر جی رہے تھے کہ شراب کو ان کو پتا تھا کہ یہاں پر اگر میں نے شراب لی تو وہ نقصان کر جائے گی، ایسے ہی بادشاہ پھنسے ہوں گے کیونکہ وقت بیت چکا تھا بہت زیادہ، کون اتنا جی رہا ہر کوئی سمجھ رہے نا، جب وقت بیت جاتا ہے تو اس کے بعد بڑے سارے بادشاہ آئے بھی ہوں گے وہ ہارتے گئے کیونکہ وہ پھنس جاتے تھے ان چنگل میں کیونکہ ان کا کنیکشن نہیں تھا اللہ سے، نہیں ہوگا جبھی وہ پی لیتے تھے یا ان سے پھنس جاتے تھے، بٹ ان کا ٹارگیٹ یہ رکھا انہوں نے اور انہوں نے جوڑے رکھا اپنے آپ کو اسپرچویلٹی سے جوڑے رکھا ہوگا کیونکہ اسپرچویلٹی سینس بھی کتنی مضبوط تھی۔ تو وہی تو بات ہے نا کہ اس ٹائم بھی انہیں پربھاؤ نہیں پڑا اس چیز کا، تو یہ کریکٹر اگر جی کر انہوں نے دکھایا اور آپ لوگ انہیں نہیں مان کر کسی اور کو اگر اپنا ہیرو مان رہے ہو اور مطلب اسی طریقے سے آپ بھی کرنے کی کوشش کرو ظلم، اگر آپ کے سامنے آپ خود سوچے دیکھو کہ اگر آپ کے سامنے ایسی استھتی آ جائے تو آپ رکو گے یا بھائی اس چیز کا یوز کرو گے، تو پھر بات ساری یہی پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو پھر آپ سوچ لو کہ آپ کیا ہو اور اسلام آپ کو کیا کہہ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ویڈیوز کافی اچھی تھی اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملا، تو بس اتنا ہی کہوں گا، زیادہ تو کیا ہی کہوں، باقی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کریکٹر کہیں کے بھی ہو، اب ہم ادھر دیکھیں گے تو بھی ہمیں بھی بہت سارے ہمارے یہاں کے کریکٹرس ہیں تو جنہوں نے یدھ لڑے اور بہت دمدار طریقے سے نڈر ہو کر، جیسے کہ آپ چھترپتی شیوا جی مہاراج کو بھی دیکھ سکتے ہو، ان کے سمے میں بھی ایسے ہی کچھ ہوئے تھے جس ٹائم انہوں نے جب وہ یوتھ سے جیت کر وہ آئی تھی لڑکیاں وغیرہ تو ان کو انہوں نے واپس بھجوایا تھا، انہوں نے بولنا بھی تھا ڈاٹا بھی تھا کہ تم کیسے ان کو یہاں پر لے کر آ گئے، تو کریکٹرس ایک اچھے شاسک جہاں بھی پیدا ہوتے ہیں ان کو اس جگہ کے لوگوں کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اپنا اتہاس بھی یاد رکھو اور اپنے اتہاس کے ساتھ جڑے بھی رہو کیونکہ جہاں سے آپ کو انسپریشن بھی ملتی ہے اور آپ اس میں آ سکتے ہو، اس کریکٹر اس لائف پر ہو سکتے ہو کہ آپ سب کچھ اوپن مائنڈیڈ ہوگا، سب کچھ آپ آگے سن بھی پاؤ سمجھ بھی پاؤ اور سماج میں جڑاؤ کا کاریہ ہی کر پاؤ، تو یہ بس کہنا تھا میرے کو، تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرتے رہیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو ہمارے تھرو اور تک بھی پہنچے اور سب کو پتا چلے نالج کے بارے میں اور سب پیار سے یوز رہی ہے، تو بس کافی اتنا، تو ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔